बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज फिर मेरे घर पर औरतों का रश लगा हुआ था। दुआ के लिए आने वाली कुछ अकीदतमंद औरतें तो अपने साथ ढेरों सामान भी लाई थी जो मुझे तोहफ़ातन देना चाहती थी। ये सब पिछले कुछ माह से हो रहा था और अब मैं आदी हो चुका था। मेरी बीवी अपने कमरे में बंद थी और मैं सहन के पास वाली बैठक में बैठा हुआ था। औरतें मुझे अपने मसाइल बताकर दुआ करने का कहती थीं और मेरा काम सिर्फ दुआ करना था। मैं कोई पीर फ़कीर नहीं था, ना ही मुझे कोई भी तवीज़ों का काम करना आता था। मैं मामूल के मुताबिक सुकून से बैठा था और दिल से सबके लिए दुआएं कर रहा था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला था। मैं एक औरत के लिए दुआ कर रहा था जब कमरे में एक जवान और निहायत खूबसूरत लड़की दाखिल हुई। उसने सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई थी और चेहरे पर कोई नकाब नहीं था। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि एक पल के लिए कमरे के तमाम अफराद उसको देखकर चौंक गए थे। मैं भी दुआ पूरी करते ही उस लड़की को देखने लगा। वो लड़की दिखने में बहुत खुशहाल और खाते पीते घराने की लगती थी। मेरे पास अब तक जितनी भी औरतें आई थीं वो सब मिडिल क्लास और उलझी बिखरी निहायत मजबूरी में आती थीं, मगर उस लड़की को देखकर नहीं लगता था कि उसे कोई मजबूरी होगी। मेरे दिमाग में बार बार उसी लड़की का ख्याल आ रहा था और पहली बार मैं दुआ की तरफ तवज्जो नहीं कर पा रहा था और मेरी नज़र भटक भटक कर उस लड़की के चेहरे पर जा रही थी। वो लड़की दुआ के लिए आगे नहीं आ रही थी। शायद उसे कुछ औरतों के जाने का इंतज़ार था। आखिरकार सब औरतें फारिग होकर चली गईं। मैंने उस लड़की को देखा तो वो खिसक कर मेरे सामने आकर बैठ गई। उस लड़की को करीब से देखकर मैं ठिठक गया था। वो वाकई बहुत हसीन लड़की थी और मुझे जिस बात ने मुतवज्जो किया था वो उसका बगैर मेकअप के शफाफ खूबसूरत चेहरा था। वो लड़की खामोशी से बैठी थी, जैसे बोलने के लिए अल्फाज तलाश कर रही हो। जाने वो कौन सी दुआ मंगवाना चाह रही थी कि उसे इतना सोचना पड़ रहा था। मैंने उसे कहा कि वो मुझे अपनी परेशानी बताए ताकि मैं उसके लिए दुआ कर सकूं, क्योंकि शाम हो रही है और मैं देर रात तक यहाँ उसके लिए बैठा नहीं रह सकता। मेरे पूछने पर वो लड़की गला खंकार कर बोलना शुरू हुई और कहने लगी कि मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। मैंने मोहब्बत की शादी की थी जिसकी वजह से घर वाले नाराज़ हो गए। मैं अपने शोहर के साथ इतनी खुश थी कि मैंने परवाह नहीं की, मगर शोहर एक माह बाद ही कमाने के लिए मुल्क छोड़कर चला गया। अब घर में मैं अपनी सास के साथ अकेली रहती हूँ। मेरे पास बहुत पैसा है, शोहर हर ख्वाहिश पूरी करता है, मगर मैं चाहती हूँ मेरा शोहर वापस आ जाए क्योंकि मुझे अपने शोहर की कमी महसूस होती है। लेकिन मेरी सास अपने बेटे को वापस नहीं आने देती। मैंने अफसोस से उस लड़की को देखा। वो मुझे ये सब बताते हुए रो रही थी, मगर फिर अचानक जब उसने मुझे दुआ का कहा तो मैं झटका खाकर रह गया। वो जो दुआ कह रही थी मुझे वो हैरत से साकित कर गई थी। वो लड़की मुझसे अजीब सा मुतालबा करने लगी। मैंने बुखलाकर कहा कि मैं ऐसा गुनाह नहीं कर सकता। वो लड़की मेरा हाथ पकड़कर मिन्नतें करने लगी। मैंने हाथ छुड़वाकर परेशानी से उस लड़की को देखा। वो लड़की मुझसे जो चाहती थी मैं वो बात नहीं मान सकता था। वो कबीरा गुनाह था और मैं अल्लाह के यहाँ मुजरिम नहीं बनना चाहता था। मुझे परेशानी होने लगी कि अगर मेरी बीवी आ जाती तो मेरे लिए मसला खड़ा हो जाता। मैंने उस लड़की को साफ इनकार करते हुए जाने का कहा, मगर वो बिल्कुल हिलने को तैयार नहीं थी। वो रोते हुए मुझसे बोली कि मुझ पर तरस खाओ, मैं एक जवान लड़की हूँ, मैं अकेली रहती हूँ, कैसे अपने शोहर के बगैर ये ज़िंदगी गुजारूँ। अगर आप मेरी मदद करो तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। मैं उसकी इल्तिजाओं पर सर पकड़ कर बैठ गया। वो लड़की बोली कि मैं तुम्हें सब दूंगी जो तुम चाहोगे। एक मर्द को अपनी बीवी के लिए जो सब चाहिए होता है वो मैं दूंगी। तुम्हारी बीवी भी खुश रहेगी और मेरा काम भी हो जाएगा। वो लड़की मुझे गुनाह पर उकसा रही थी और उसकी दी हुई लालच पर मेरा ईमान डगमगाने लगा था। मुझे लगा कि अगर वो मज़ीद कुछ देर बैठी रही तो मैं मज़ीद मजबूत नहीं रह सकूंगा और उसकी बात मान जाऊंगा। इसलिए मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ और कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने उस लड़की को ऊंची आवाज़ में जाने का कहा तो वो लड़की अफसुर्दगी से मुझे देखती कमरे से निकली, मगर जाते जाते रुककर मुझसे बोली कि मैं दोबारा आऊँगी, चाहो तो अकेले में सोचना। ये बात सिर्फ हमारे दरमियान रहेगी, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और मेरी मदद भी हो जाएगी। ये गुनाह नहीं है, मेरी मजबूरी है। मैं क्या करूं? अगर मेरी सास अपने बेटे को आने देती तो मैं ये सब कभी ना करती। अब भी अगर आप ना माने तो मुझे अपनी मदद के लिए किसी दूसरे इंसान को सहारा लेना पड़ेगा और मुझे नहीं पता कोई और मर्द मेरे साथ क्या सलूक करेगा। वो लड़की ये सब बोलकर चली गई, जबकि मैं तो पसीने से डूब गया था। वो लड़की वाकई मजबूरी का शिकार थी, मगर उसका ये हल बिल्कुल नहीं था जो वो सोच बैठी थी और इसका अंदाज बता रहा था कि वाकई मैंने मदद ना की तो किसी और से राब्ता कर लेगी। मैं ना चाहते हुए भी उस लड़की को इस बात पर फिक्रमंद हो गया था।
وہ لڑکی بہت پیاری اور جوان تھی، اگر لوگوں پر اپنی کمزوری ظاہر کر دیتی تو وہ نہ جانے کتنے جانور جیسے مردوں کا نشانہ بن جاتی، مگر وہ لڑکی کچھ بھی سوچنے کو تیار نہیں تھی۔ میری بیوی کچن میں کھانا بنا رہی تھی، میں جا کر ایک چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میرا دماغ اس لڑکی کی باتوں پر اٹکا ہوا تھا۔ وہ لڑکی جاتے ہوئے جیسے افسردگی سے مجھے دیکھ کر گئی تھی، وہ نظر مجھے بھول نہیں رہی تھی، مگر اس کی خواہش پوری کر کے بھی کبیرہ گناہ کر بیٹھتا۔ میں اس لڑکی کو سوچتا جا رہا تھا۔ میری بیوی مجھے پریشان دیکھ کر میری خیریت دریافت کرنے لگی تو میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ میری بیوی ایک سانولی سی لڑکی تھی، وہ ہمیشہ سادہ سی رہتی تھی، نہ کبھی مہنگا لباس پہنتی تھی نہ زیورات تھے۔ وہ قبول صورت لڑکی تھی اور یقیناً سج دج کر رہتی تو پیاری بھی لگتی۔ مجھے اس لڑکی کی دی لالچ یاد آنے لگی، اگر میں اس کی بات مان لوں تو وہ میری بیوی کے لیے مہنگا لباس اور اچھے اچھے زیورات تحفے میں دے گی، جس سے میری بیوی بھی خوش رہے گی۔ میں جانتا تھا اگر میں اس لڑکی کا مطالبہ مان کر وہ تحائف اگر اپنی بیوی کے لیے لے آتا تو یقیناً میری بیوی بہت خوش ہوتی، مگر اسے زندگی کے کسی بھی موڑ پر ان تحائف کی سچائی پتہ چل جاتی اور اسے میرے گناہ کا پتہ چلتا تو میں اس کی نظروں سے گر جاتا۔ میری بیوی نے تو ہمیشہ مشکل وقت میں بھی میرا ساتھ دیا تھا۔ میں کیسے ایک انجان خوبصورت لڑکی کے جال میں پھنس کر گناہ کر بیٹھتا، مگر میں اپنی بیوی کو بھی خوش کرنا چاہتا تھا، لیکن اس لڑکی کا مطالبہ مجھے گناہ گار کرتا تھا اور میری بیوی بھی اس کی اجازت نہ دیتی۔ میں اس رات اپنی بیوی کی خاطر اس لڑکی کے ہر مطالبے کو بھول گیا تھا اور سوچ لیا تھا کہ وہ لڑکی دوبارہ آئے گی تو اس کی کوئی بات ہی نہیں سنوں گا، مگر 3 دن امن سکون میں گزر گئے اور وہ لڑکی نہیں آئی۔ لیکن چوتھے دن وہ لڑکی اچانک میرے گھر آ گئی۔ وہ تحفے تحائف سے لدی ہوئی تھی اور بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو بوکھلا گیا۔ مجھے لگا کہ وہ مجھے قیمتی سامان دے کر ایک بار پھر سے ورگلانے کی کوشش میں ہے، مگر وہ تو میرے پاس بیٹھک میں آنے کی بجائے سیدھی میرے گھر میں چلی گئی۔ میں نے جلدی عورتوں کو فارغ کیا اور اٹھ کر گھر کے اندر آ گیا۔ وہ لڑکی میری بیوی کے سامنے بیٹھی تھی اور میری بیوی حیرت سے ان کا لایا سامان دیکھ رہی تھی۔ میں پہنچا تو میری بیوی مجھ سے پوچھنے لگی کہ یہ لڑکی کون ہے اور اتنا مہنگا سامان کیوں لائی ہے۔ میری بیوی کے سوال پر وہ لڑکی بولی کہ یہ سب تحائف شکریہ کے طور پر ہے، کیونکہ تمہارے شوہر کی وجہ سے میری پریشانی حل ہوئی ہے۔ ابھی وہ لڑکی اتنا ہی بولی تھی کہ میں نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا۔ مجھے لگا وہ میری بیوی کو سب سچ بتانے والی ہے، اور اگر وہ اپنا وہی مطالبہ میری بیوی سے کر دیتی جو مجھ سے کر کے گئی تھی تو میری بیوی مجھ پر شک کرتی اور یہی سوچ لیتی کہ دعاؤں کے نام پر یہ گناہ بھی کر رہا ہوں۔ مگر اس لڑکی نے جو بات کی وہ مجھے مزید حیران کر گئی تھی۔ وہ لڑکی بولی کہ میری اولاد نہیں ہو رہی تھی، اس لیے میں نے تمہارے شوہر سے دعا کروائی تھی اور اب مجھے ڈاکٹر نے ماں بننے کی خوشی دے دی ہے، اس لیے میں یہ تحائف لائی ہوں۔ وہ لڑکی میری پریشانی دیکھ کر جھوٹ بول گئی تھی۔ میری بیوی اسے مبارک دے رہی تھی اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا کہ اب وہ لڑکی میرے گھر تک رسائی حاصل کر چکی ہے۔ میری بیوی اس کے لیے چائے بنانے گئی تو پیچھے اس لڑکی نے اپنی خوشی اور تحائف لانے کی جو وجہ بتائی تھی وہ میرے سر پر آسمان گرا گئی تھی۔ وہ لڑکی بتا رہی تھی کہ اس روز جب وہ مجھ سے ملنے کے بعد گھر گئی تو اس کی ساس مر چکی تھی۔ وہ لڑکی سمجھ رہی تھی کہ اس کی ساس میری دعا سے مری ہے، کیونکہ میں اس لڑکی کی مشکل نہیں دیکھ سکا تھا۔ اس لڑکی کی غلط فہمی پر میں گھبرا گیا تھا۔ میں نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں ایسی دعائیں کبھی نہیں کرتا، مگر وہ لڑکی اچانک جو بات بولی وہ مجھے ٹھٹکا گئی۔ وہ بولی کہ میری ساس مر گئی ہے مگر میری پریشانی وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔ میرا شوہر واپس نہیں آیا کیونکہ اس کے پاسپورٹ کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے اور وہ چاہ کر بھی واپس نہیں آ پا رہا، نہ ہی میں اس کے پاس جا سکتی ہوں۔ وہ لڑکی پھر سے میری منتیں کرنے لگی کہ میں اس کی مدد کروں۔ وہ پھر سے وہی ناجائز مطالبہ دہرا رہی تھی۔ وہ مجھے گناہ پر اکسا رہی تھی اور میں اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی ساس کو میں نے ایسی ویسی کوئی بد دعا نہیں دی کہ وہ مر گئی۔ وہ لڑکی میری بار بار تردید پر اچانک غصے سے بولی کہ اگر تم میری بات نہ مانے تو میں پولیس کو بتا دوں گی کہ میری ساس کو تم نے مارا ہے، اور میرا کیس تمہیں نہ صرف جیل میں لے جائے گا بلکہ جن لوگوں میں تم اتنے اعلیٰ انسان کے طور پر مشہور ہو سب کو پتہ چل جائے گا کہ تم لوگوں کے مرنے کی بھی دعائیں کرتے ہو۔ وہ لڑکی مجھے دھمکا کر اپنا مطالبہ منوانا چاہ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا میری بیوی چائے لے کر آ گئی۔ میری بیوی اس لڑکی کے دیے تحائف سے بہت خوش ہو رہی تھی۔ میری بیوی کی خوشی دیکھ کر وہ لڑکی جتاتے ہوئے بولی کہ اگر میں اس کی مزید مدد کروں اور اس کی مشکل آسان کروں تو ایسے کئی تحائف میری بیوی کو دے سکتی ہے۔ وہ مجھے لالچ دے رہی تھی تاکہ میں اس کی خوشی پوری کروں۔ اس کی بات پر میری بیوی خوشی سے بولی کہ تم کسی بھی مشکل میں میرے شوہر کو دعا کے لیے بول سکتی ہو، میرے شوہر کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر ان کی دعا سے کسی کی مشکل آسان ہو جائے۔ میری بیوی نہیں جانتی تھی وہ لڑکی کس قسم کی مدد مانگ رہی تھی۔
میری بیوی سامان رکھنے کمرے میں گئی تو وہ لڑکی مجھ سے بولی کہ میں اپنے گھر میں بالکل اکیلی رہتی ہوں اور مجھے محلے کے مرد تنگ کرتے ہیں، اگر آپ میری مدد کریں تو میں بھی زندگی میں سکون حاصل کر سکوں گی۔ وہ لڑکی پھر سے وہی کر رہی تھی، وہ رو رو کر مجھے مدد کے لیے منانا چاہ رہی تھی۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ وہ اپنے شوہر سے بات کرے اور اسے سمجھائے کہ وہ جلد واپس آنے کی کوشش کرے۔ وہ لڑکی بولی کہ میرا شوہر ابھی واپس نہیں آ سکتا، اسے واپس آنے میں وقت لگے گا اور میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے تنہا پا کر اب لوگ تنگ کرنے لگے ہیں۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ اب اگر اسے کوئی مرد تنگ کرے تو وہ مجھے بلا سکتی ہے۔ میں نے اس لڑکی کو اپنا فون نمبر بھی دے دیا تاکہ وہ اطمینان سے رہے۔ وہ سمجھ چکی تھی میں اس کا مطالبہ کبھی نہیں ماننے والا تھا، اس لیے وہ بولی کہ اسے ضرورت پڑی تو وہ مجھے بلائے گی اور مجھے اس کا مطالبہ بھی جلد پورا کرنا ہوگا ورنہ وہ پولیس سے رابطہ کر لے گی۔ وہ لڑکی اپنی بات کر کے چلی گئی تھی، میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ وہ لڑکی جب میرے پاس آئی تھی تو اسے بہت سی عورتوں نے دیکھا تھا، میری دعاؤں کو ماننے والوں کی اب بہت بڑی تعداد ہو چکی تھی۔ اگر وہ لڑکی اپنی ساس کی موت کا الزام مجھ پر لگاتی تو سب سچ مان لیتے کہ واقعی میں نے اس کی ساس کی موت کے لیے دعا مانگی ہوگی۔ وہ لڑکی میری زندگی میں مشکلات پیدا کر رہی تھی، میں اپنے اس کام پر پچھتانے لگا تھا۔ میں ایک عام سا بندہ تھا، پہلے میری دعاؤں میں اتنا اثر نہیں تھا، نہ ہی میری دعا قبول ہوتی تھی، مگر ایک بار میں نے ایک بہت گناہگار عورت کے لیے دعا کی تھی جو قبول ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سے اکثر عورتیں میرے پاس دعا کرنے کے لیے آنے لگی تھیں، اور شاید میری دعاؤں میں واقعی اتنا اثر تھا یا پھر شاید ان لوگوں کا مجھ پر یقین اتنا پختہ تھا کہ عورتوں کے لیے میری مانگی سب دعائیں اللہ قبول کر لیتا تھا۔ میرے پاس دعاؤں کے لیے آنے والی عورتوں کا رش رہنے لگا تھا، مجھے دعاؤں کے بدلے وہ عورتیں اپنی مرضی سے جتنے ہو سکتے پیسے دے جاتی تھیں۔ اسی سے میرا گھر باہر چل رہا تھا، میری زندگی سکون سے گزر رہی تھی اور مجھے کوئی محنت مزدوری نہیں کرنا پڑتی تھی، میں بس بیٹھ کر سب کے لیے دعائیں کرتا تھا۔ مگر اس لڑکی کے آنے کے بعد سے میری زندگی میں پریشانی بڑھ گئی تھی۔ وہ لڑکی پہلے تو صرف منتیں کر رہی تھی مگر اب تو دھمکیوں پر اتر آئی تھی۔ میں ابھی اپنی بیوی کو سمجھانے کا سوچ رہا تھا کہ اسی شام میری بیوی اس لڑکی کے دیے ہوئے تحائف سے اچھا سا لباس اور زیور نکال کر تیار ہوئی۔ میری بیوی بہت پیاری لگ رہی تھی اور خوشی اس کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ میں نے کبھی اپنی بیوی کو اتنا خوش اور تیار نہیں دیکھا تھا۔ میں چاہ کر بھی اپنی بیوی کو کچھ بھی بول کر اداس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنی بیوی کی خوشی کے لیے خاموش ہو گیا تھا، مجھے اپنی بیوی کو سچ بتانے کا موقع نہیں ملا اور کچھ دن اسی میں گزر گئے اور پھر میری خاموشی کا وہ انجام ہوا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک رات میں کھانا کھا کر ابھی فارغ ہوا تھا کہ مجھے اس لڑکی کا اچانک فون آ گیا۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی، مجھ سے بولی کہ اس کے گھر کے دروازے پر شام سے کوئی بار بار دستک دے رہا تھا۔ جب اس نے کھڑکی سے جھانکا تو وہاں اندھیرے میں 3-4 مرد کھڑے تھے۔ میں اس لڑکی کی بات سن کر پریشان ہو گیا۔ وہ لڑکی اکیلی اور کم عمر تھی اور وہ بہت حسین ہونے کے علاوہ پردہ بھی نہیں کرتی تھی، یقیناً وہ ہوس پرست مردوں کی نظر میں آ گئی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور بیوی کو اس لڑکی کی پریشانی بتائی تو وہ بھی یہی بولی کہ مجھے اس لڑکی کی مدد کے لیے جانا چاہیے۔ میں جب اس لڑکی کے گھر پہنچا تو وہاں کا منظر میرا دل دہلا گیا تھا۔ وہاں وہ لڑکی اکیلی نہیں کھڑی تھی بلکہ وہاں 3 مرد بھی کھڑے تھے۔ اس روز اس لڑکی کے گھر میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میری زندگی کا بدترین وقت تھا۔ میں جب رات کو بھاگا بھاگا گھر پہنچا تو میرا پورا وجود لرز رہا تھا۔ میری بیوی نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی مگر میں اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ اس لڑکی نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ میں اس لڑکی کی وجہ سے اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا تھا جس کی کوئی معافی نہیں تھی۔ میں جانتا تھا اب میں پھنس چکا ہوں اور اپنی جات کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اچانک مجھے اپنی بیوی کا خیال آیا۔ میں نے اسی وقت اپنی بیوی کو بلا کر کہا کہ وہ تیاری کرے اور اپنے بھائی کو بلوا کر اپنے میکے چلی جائے۔ میری بیوی میری ہر بڑاہٹ پر حیرت سے مجھے دیکھنے لگی کیونکہ آج سے پہلے میں اسے خود لے جاتا تھا اور ملوا کر اسی روز واپس لے آتا تھا۔ میرے گھر میں عورتوں کا رش رہتا تھا، اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ میں گھر میں اکیلا رہوں، لیکن اب میری مجبوری تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا میری بیوی کسی پریشانی میں پھنس جائے اور میں جو گناہ کر چکا تھا اگر وہ میری بیوی کو پتہ چلتا تو وہ مجھے کبھی معاف نہ کرتی۔ میں نے خود اپنی بہن کے بھائی کو فون کر کے بلا لیا اور اپنی بیوی کے سوالات پر لب سے یہ بیٹھا رہا۔ میری بیوی اگلے روز صبح صبح اپنے بھائی کے ساتھ چلی گئی۔ میں نے گھر کا دروازہ بالکل بند کر دیا تاکہ کوئی بھی عورت دعا کے لیے میرے گھر نہ آئے۔ مجھے اچانک سے اس لڑکی کا فون آنے لگا۔ میں نے فون بالکل بند کر دیا۔ میں اب اس لڑکی کے کسی جال میں نہیں پھنسنے والا تھا۔ میں گھر میں سر ڈالے بیٹھا تھا کہ تھوڑی دیر بعد پولیس پہنچ گئی اور دستک پر جب میں دروازے پر نہیں گیا تو پولیس بند دروازے کو توڑ کر گھر میں آ گئی۔ وہ لوگ مجھے پورے محلے کے سامنے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈال چکے تھے۔ جو میں نے گھبرا کر ان سے اپنا جرم پوچھا تو ان کے الفاظ پر میرے آسان خطا ہو گئے تھے۔ وہ بولے کہ مجھ پر ایک قتل کا اور ایک لڑکی کے ریپ کا کیس ہے
ان کی بات سن کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں ان کو تفصیل بتا بھی دیتا تو وہ لوگ مجھ پر یقین نہ کرتے۔ میں چپ چاپ جیل میں چلا گیا اور اللہ سے اپنے لیے دعا کرنے لگا۔ میں اس لڑکی کی مدد کی نیت سے اس کے گھر گیا تھا۔ میں خود بھی نہیں جانتا تھا وہاں جا کر میں وہ گناہ کر بیٹھوں گا۔ مجھے اس عیار لڑکی پر غصہ آنے لگا جس نے مجھے پھنسایا تھا۔ میں 2-3 ماہ اس جرم کی سزا میں جیل کے اندر پڑا رہا اور مجھے پولیس والوں نے کسی بھی وکیل یا گھر کے فرد سے ملنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ میں دوسرے قیدیوں سے ملنے کے لیے آنے والے لوگوں کو حسرت سے دیکھتا رہتا تھا اور اپنی بیوی کو یاد کرتا رہتا تھا۔ 3 ماہ بعد ایک دن ملاقات کے وقت جب سب قیدیوں کو ان کے گھر والے ملنے آئے ہوئے تھے، جو مجھے پولیس والے نے بتایا کہ مجھے بھی کوئی ملنے آیا ہے، میں سمجھا کہ میری بیوی آئی ہے، مگر جب میں نے سامنے دیکھا تو دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ وہی لڑکی تھی اور وہ سرتا پیر برقعے میں چھپی ہوئی تھی تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ میں اس لڑکی کو دیکھ کر غصہ ہو گیا۔ میں نے اس لڑکی کی بات سننے سے انکار کر دیا اور پولیس والوں سے چیخ چیخ کر بولا کہ وہ مجھے جس لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کے جرم میں قید کر چکے ہیں وہی لڑکی مجھ سے ملاقات کے لیے آ گئی ہے اور وہ منہ اٹھائے کھڑے ہیں۔ مجھے ان سب لوگوں پر غصہ آ رہا تھا۔ لڑکی میرے چیخنے پر گھبرا کر بولی کہ وہ میرے فائدہ کے لیے مجھ سے ملنے آئی ہے اور مجھے ایک سچ بتانا چاہتی ہے۔ میں اس لڑکی کی بات نہیں سننا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس لڑکی سے کہا کہ وہ اگر میرے ساتھ ہے تو مجھے اس جیل سے رہائی دلوائے، اور پولیس والوں کو سچ بتایا کہ وہ خود میرے پاس آتی تھی۔ اس سب میں وہ خود شامل تھے اور یہی سچ تھا۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ میں آزاد ہو کر ہی اس کی بات سنوں گا۔ میں اتنا بول کر صلاحوں سے ہٹ کر دور دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ میں اب صرف آزاد ہونا چاہتا تھا اور میں جانتا تھا وہ لڑکی مجھے آزاد کروانے کی ضرور کوشش کرے گی، کیونکہ میں اب اس کی کمزوری بن چکا تھا اور اس کا شوہر اب بھی واپس نہیں آیا تھا۔ میری سوچ کے عین مطابق اس لڑکی نے میرے کیس پر محنت کی اور 1 ماہ کے اندر مجھ پر سے وہ دونوں کیس ہٹوا دیے۔ میں جیل سے نکل کر جب گھر پہنچا تو پتا چلا کہ میری بیوی بھی گھر پر پہلے سے موجود تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر رونے لگی اور بولی کہ ہمارے محلے میں سب لوگ مجھے قاتل اور زانی بول رہے تھے۔ میری بیوی مجھ سے ناراض تھی کہ میں اس لڑکی کے ساتھ غلط تعلقات رکھتا رہا ہوں۔ میں اپنی بیوی کو پورا سچ بتانا چاہتا تھا، مگر تب وہ لڑکی آ گئی اور مجھ سے معافیاں مانگتی، مجھ سے منتیں کرنے لگی کہ میں اس کی مدد کروں۔ وہ اکیلے رہ کر تھک گئی تھی۔ مجھے اس لڑکی پر غصہ آیا۔ میں نے اسے برا بھلا کہا کہ اس نے مجھے اپنے گھر بلا کر پھنسایا تھا اور مجھ پر اپنے ریپ کا کیس کر دیا تھا۔ تب اس لڑکی نے روتے ہوئے کہا کہ وہ بے قصور ہے اور کیس بھی اس کے بھائیوں نے مجھ پر کیا تھا۔ تب اس لڑکی نے میری بیوی کو سارا سچ بتا دیا، جس سے میری بیوی کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ اس لڑکی نے بتایا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی محبت کی شادی تھی جس سے اس کی ساس راضی نہیں تھی۔ اس کی ساس نے اس محبت کی شادی اور اپنے بیٹے کی ضد کا کچھ یوں بدلہ لیا کہ اس نے بیٹے کو نوکری کے لیے ملک سے باہر بھیج دیا۔ وہ لڑکی اکیلی ہوگی اور اس کا شوہر 2-3 سال سے وہیں باہر رہ گیا تھا۔ اس لڑکی کو میرا پتہ چلا کہ میری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے وہ میرے پاس آئی اور بولی کہ میں دعا کروں کہ اس کی ساس مر جائے۔ میں اس لڑکی کا مطالبہ سن کر گھبرا گیا تھا، کیونکہ کسی کی موت کی دعا کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ میں نے اسے انکار کر دیا، مگر وہ لڑکی گھر گئی تو اس کی ساس مر چکی تھی۔ اس نے مان لیا کہ میں نے دعا کی تھی، اس لیے اس کی ساس مر گئی۔ وہ لڑکی تحائف لے کر پھر سے میرے گھر آ گئی اور مجھے بتایا کہ ساس کے مرنے پر اس کے شوہر نے بتایا کہ وہ واپس نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کی ماں نے اسے باہر کے ملک بیچ کر اپنی ایک امیر بانجی سے اس شرط پر اس کا نکاح کروا دیا تھا کہ وہ بعد میں اپنی بیوی کو بلا سکتا ہے۔ مگر اس نے نکاح کیا تو وہ پھنس گیا، کیونکہ اس کی بیوی نے اس کا پاسپورٹ چھین لیا اور اب اسے واپس نہیں آنے دے رہی تھی۔ وہ لڑکی تب مجھ سے بولی کہ جیسے میں نے اس کی ساس کے لیے دعا کی ویسے ہی دعا کروں کہ اس کے شوہر کی دوسری بیوی مر جائے، تاکہ اس کے شوہر کو اس کی جائیداد بھی مل جائے اور وہ آزاد بھی ہو جائے۔ وہ لڑکی مجھے پھر سے گناہ کا بول رہی تھی۔ میں کسی کی موت کی دعا کرنے کا گناہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے لڑکی کو منع کر دیا، مگر وہ دمکانے لگی۔ پھر اس نے ایک روز 3 مردوں کا بول کر مجھے اپنے گھر بلا لیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو پتا چلا کہ وہ 3 مرد اس لڑکی کے بھائی تھے جو سے ملنے آئے تھے۔ وہ اندھیرے میں تھے، اس لیے لڑکی ان کو نہیں پہچان پائی تھی۔ میں گیا تو اس کے بھائیوں نے بہن سے لڑنا شروع کر دیا کہ وہ میرے ساتھ غلط تعلقات رکھے ہوئے ہے، کیونکہ رات کے وقت میں اس اکیلی لڑکی کے پاس گیا تھا۔ میں نے ان کو بتایا تھا کہ لڑکی نے خود مجھے بلایا، مگر وہ نہیں مانے اور مجھ سے لڑنے لگے۔ میں نے خود کو بچانے کے لیے ایک مرد کو دھکا دیا تو وہ پیچھے کو گر گیا، اس کے سر پر چوٹ آئی، وہ گر گیا۔ میں خون دیکھ کر گھبرا گیا۔ ان لوگوں نے مجھ پر جھوٹا کیس کر دیا کہ میں نے ان کے بھائی کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کی بہن کے ساتھ زبردستی بھی کی ہے۔ میں جیل چلا گیا، مگر وہ زخمی مرد بچ گیا تھا۔ اس لڑکی نے سارا سچ ثبوت کے ساتھ عدالت میں بتا کر مجھے آزاد کروا لیا تھا اور اب رو رہی تھی کہ میں اس کے لیے دعا کروں۔ میں نے اس لڑکی کو دعا دی کہ اس کا شوہر جلدی پاکستان واپس آ جائے، مگر میں اس کی سوتن کی موت کی دعا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ لڑکی مجھ سے دعا کروا کر میرے شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔
تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ میں اب دعا مانگنے کا کاروبار چھوڑ دوں تاکہ لوگ میرا استعمال نہ کریں، اور ویسے بھی لوگوں میں میری بدنامی ہو چکی تھی، سب مجھے اب بھی گناہگار سمجھتے تھے، اس لیے اب کوئی مجھ سے دعا نہیں کرواتا تھا۔ کچھ وقت بعد اچانک وہی لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر آ گئی۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ میری دعا سے اس کے شوہر کی دوسری بیوی نے خود اسے چھوڑ دیا تھا اور کسی اور مرد سے شادی کر لی تھی۔ اس لڑکی کا شوہر ہمیشہ کے لیے واپس آ چکا تھا اور اب پاکستان میں اپنی فیکٹری بنا رہا تھا۔ اس لڑکی نے میری نوکری بھی اپنے شوہر کی فیکٹری میں لگوا دی تھی۔ اب میں محنت کر کے کماتا ہوں اور میں نے جان لیا ہے کہ یوں تعویذوں یا دعاؤں کے کاروبار کرنا جائز بالکل نہیں ہے۔ اللہ کو وہی انسان پسند ہے جو محنت کر کے کماتا ہے، اور اللہ کسی ایک کی دعا نہیں سنتا بلکہ ہر وہ انسان جو اللہ سے مانگے اور دل سے اللہ پر یقین رکھے، ان سب کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ بے شک دوستو، ایسی ہی سچی اور سبق آموز کہانی اور واقعات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔